बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंज़ीम इस्लामी से इख्तिलाफ़ के हवाले से जो हमारे सिलसिलावार गुफ्तगूओं का मामला जारी है, ये उस सिलसिले की 25वीं नशिस्त है। इस नशिस्त के साथ ही हमारी इसकी क्वार्टर सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी और इसे आप 25वां वीडियो ख़िताब भी कह सकते हैं और 25वां वीलाग भी कह सकते हैं। जो तंजीम से इख्तिलाफ़ के हवाले से इनमें गुफ्तगूएँ हुई हैं, वो उन्हें 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक तो गुफ्तगूएँ इस एतबार से हुई हैं कि जिसमें कुछ वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर तंजीम की क़यादत की तरफ से पेश किया गया, तो उनकी वज़ाहत की गई, उनकी हकीकत को खोला गया और उसको आश्कारा किया गया। दूसरा, जो तंजीम ने कुछ इनराफ़ात किए हैं डॉक्टर साहब की सोच से और फ़िक्र से, तंजीम की क़यादत ने उनको वाज़ेह करने की कोशिश की गई। कुछ वीलाग्स या गुफ्तगूएँ ऐसी हुई हैं और कुछ वीलाग्स ऐसे हैं कि जिनमें हमने खालिस इल्मी मौज़ूआत या फ़िक्री मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया है। आज से जिस यानी ये हो सकता है 2, 3 या शायद 4 तक चला जाए, इसका ताल्लुक़, इस गुफ्तगू के सिलसिले का ताल्लुक़ होगा बैत के निज़ाम के साथ। ये मालूम है सबको कि डॉक्टर साहब ने निज़ाम बैत की बुनियाद पर तंजीम साजी की है और वो इसे मनसूस, मासूर और मसनून बताया करते थे। तो इस हवाले से कुछ मगालते हैं जो तंजीम ने पैदा किए हैं, कुछ उन्हें लाहिक हैं, कुछ पैदा किए हैं, कुछ लाहिक हैं। और ये कि कुछ जो है वो खिलाफ वाक़या बातें हैं कि जो उनकी तरफ वो कहते हैं, यानी डॉक्टर साहब से भी के मौक़िफ़ से भी हट कर कुछ बातें हैं जो उन्होंने इख्तियार कर ली हैं और सादालो रुफ़का को जो बहलाया जाता है बैत की निज़ाम को मसनून और मनसूस और मासूर कहकर। और कुछ बातें वो हैं कि जो जिन्हें अब वाज़ेह करने की ज़रूरत है एक ख़ास एतबार से, और ख़ुद वो डॉक्टर साहब की फ़िक्र पर भी उन सवाल उठता है उस एतबार से, गोया एक दर्जे में डॉक्टर साहब की राय से भी इख्तिलाफ़ होता है, तो उससे भी कुछ हमारे सुनने वालों में मगालता जन्म ले सकता है। तो अब इस सिलसिले में हम इस चीज़ की वजाहत करेंगे। इसकी वैसे तो हम जो सिलसिला लेके चल रहे थे ख़ास तौर पे 18 नंबर वीलाग से आगे, तो उसमें जो भी तंजीम ने तंजीमी इनराफ़ किया, एक तो फ़िक्री इनराफ़ है, एक ख़ास तौर पे जो तंजीमी इनराफ़ हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस है। तो ये बैत का निज़ाम का ताल्लुक़ भी तंजीमी इनराफ़ के साथ है। जो जमात का जो एक होता है ना, जैसे एक जमात की भी एक सोच होती है, सेंस होता है, एक इंतज़ाम की बुनियाद और असास होती है और उसमें भी आपका एक शऊर होता है, तंजीमी शऊर। उसके अंदर जो बेइतदालियाँ हैं उसका तज़किरा इस हिस्से में होगा और उस हवाले से गुफ्तगू सामने आएगी। तो लेकिन ये कि ये सारी गुफ्तगू करने से पहले आज हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि ये बैत का मफ़हूम क्या है और इसका जो है लुग़वी माना क्या है, कुरान मजीद में किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, और फिर ये कि इसका इस्तिलाही माना क्या मुरव्वज चला आ रहा है, और जो मुरव्वज चला आ रहा है वो किस जिद्दोजहद जो भी होती है इनकलाब की, किस मरहले पर आम तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाता है। कुछ इस तरह के सवालात हैं कि जिन पर हमने गुफ्तगू करने की कोशिश करनी है अपने इस सिलसिले में। तो सबसे पहले आते हैं इस चीज़ की तरफ कि बैत का मफ़हूम क्या है। लेकिन इसकी तरफ आने से भी पहले एक बात ज़रूरी है कि जो वाज़ेह कर लेनी चाहिए, वो उसमें भी बाज़ लोगों को मगालता है। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि डॉक्टर साहब इस बैत के निज़ाम को मनसूस भी कहा करते थे, और मनसूस का माना यह है कि जो नस से साबित हो, और नस आम तौर पर जब डॉक्टर साहब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो उनकी मराद नस से कुरानी होती है। इसलिए कि बेस बुनियादी तौर पर ये इस इबाम से निकलने के लिए ज़रूरी है कि ये वाज़ेह हो कि ये जो अल्फाज मनसूस के ये आम तौर पर अहले फ़ुक़हा इस्तेमाल करते हैं, और जब फ़क़ी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है तो उसमें सिर्फ मुराद कुरान मजीद ही नहीं होता बल्कि हदीस भी होती है। और यहाँ मनसूस का माना अब एक ख़ास माना होता है, और इस माने का मतलब या मफ़हूम होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो शय जो नस से फ़र्ज़ की गई हो, आप पर वाजिब की गई हो, जिसको करना आप पर लाजिम हो या आप पर हराम की गई हो, जिससे बचना आप पर लाजिम हो, तो इसकी हुर्मत नस से कुरानी से साबित है या नस से साबित है, और इसका वाजिब होना या इसका फ़र्ज़ होना नस से साबित है।
تو اس شے کو منسوس کہتے ہیں۔ تو وہ اس نص میں نص قرآنی بھی ہے اور نص سنت بھی ہے، حدیث سے بھی ایک چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے نص سے ثابت ہے۔ تو آیا بیت جو ہے یہ اس معنی میں منسوس ہے جس معنی میں فقی لفظ استعمال کرتا ہے منسوس کا، تو ظاہر ہے یہ ہرگز ڈاکٹر صاحب جب منسوس کا لفظ استعمال کرتے تھے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی تھی، بالکل یہ مراد نہیں ہوتی تھی، قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی کسی کی نظر میں بیت اس طرح فرض ہے، اور یہ کہ جس طرح نماز فرض ہے یا روزہ فرض ہے یا نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اس طرح بیت فرض ہرگز نہیں ہے۔ اور جو بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، اس کے کئی طرح سے لوگوں نے معنی کیے ہوئے ہیں، لہذا کسی نے بھی اس کو فرض قرار نہیں دیا ہے، اور اس کے ترک و کفر یا جو ہے وہ اگر کوئی بغیر بیت کے ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ گمراہ ہے اور ضال ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اپنی جو لخت جگر ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قائم ہونے کے 6 ماہ کے بعد انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے سردار ہیں مدینہ کے، وہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے اور شام میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود 6 مہینے تک جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کیے، اور بعد میں سب کو معلوم ہی ہے کہ جب بیعت ہو رہی تھی، وہ جو بھی جھگڑا تھا یزید کی بیعت کا، تو کئی جلیل القدر صحابہ ہیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی اور تعدم مرگ نہیں کی، جن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، انہوں نے تو ان کے خلاف ایک جد و جہد بھی کی اور اسی میں جان کی بازی ہار گئے۔ تو اس سے یہ مراد لینا کہ یہ اس طرح لازم ہے، فرض عین ہے، یہ بالکل ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر نہیں تھا۔ وہ منسوس کس معنی میں کہتے تھے؟ وہ منسوس اس معنی میں کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید میں جو ہے وہ کسی آیت میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے، یہ مذکور ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ منسوس ہے، اور اس معنی میں منسوس کہا جا سکتا ہے اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ وہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں نص قطعی، یہ وہ والی نص نہیں ہے، بلکہ یہ کہ چونکہ یہ مذکور ہے۔ اب یہاں سے آگے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو کچھ مذکور ہے اگر ہم منسوس اسے کہہ سکتے ہیں تو پھر یہ کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو منسوس ہونے کے بعد واجب الترک ہو سکتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں فرعون کا نام مذکور ہے تو ہم اسے بھی منسوس پھر اس معنی میں کہہ سکتے ہیں۔ شیطان اور ابلیس کے نام بھی مذکور ہیں تو پھر اس معنی میں اس کو بھی منسوس کہہ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے قرآن میں ہر شے جس شے کا بھی ذکر کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نیک ہو گئی، وہ پاک ہو گئی، وہ طیب ہو گئی۔ قرآن مجید میں بری اشیاء کے بھی ذکر ہیں، خبیث اشیاء کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خبیث لوگوں کے بھی ذکر ہیں۔ تو آج اگر کوئی فرعون نام رکھ کر اپنے بیٹے کا، یا یہ کہ ابلیس نام رکھ کر یا شیطان نام رکھ کر یہ کہے کہ قرآن میں چونکہ اس کا ذکر ہے لہٰذا یہ منسوس ہے تو میں نے اس لیے یہ نام رکھ لیا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس کی بہت بڑا مغالطہ ہوگا، اس کی غلط فہمی ہوگی کہ یہ تو اس کا ذم میں ذکر آیا ہے، اس کو لعنت کی گئی ہے، ملعون ہے، تو وہ کہ جو قرآن مجید کی نص سے ثابت ہو گئے کہ یہ ملعونین ہیں، ان کے نام رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ناجائز ہے، تو وہ واجب الترک ہے، اسے چھوڑنا ہوگا۔ تو ایک طرح کا منسوس تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو مغالطہ نہ ہو جائے اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک اور طرح کا منسوس جو قرآن مجید میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ اگر ہم اس طرح کی چیزوں کو منسوس کہہ کے اختیار کر لیں تو تھوڑا ایک مذاق خیز صورت بن جائے گی۔ میرے علم میں ہے، ہمارے ایک بڑے محترم استاذ انہوں نے بتائی تھی یہ بات کہ ایک صاحب نے قرآن مجید سے اپنی بیٹی کا نام تلاش کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام تسر الناظرین رکھ لیا۔ تو اب آپ اس شے کی مذمت تو نہیں ہوئی ہے، اور اگر کوئی یہ نام رکھ لے اور اس نے رکھ لیا تو کوئی کیا کہے گا، آپ نے کیا کس نص سے ثابت کریں گے آپ کہ یہ غلط نام رکھ لیا ہے؟ لیکن یہ کہ اس کے مذاق خیز ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوگا۔ عام لوگوں کے لیے اگر میں معنی بھی بیان کر دوں کہ ناظرین یعنی جو دیکھنے والے ہیں، تو یہ یہاں پہ مفعول آ رہے ہیں، تسر وہ مسرور کر دیتی ہے دیکھنے والوں کو،
تو اب اس معنی کو ذہن میں رکھ کر کوئی جو شریف العقل انسان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ سلیم العقل آدمی ایسا نام اختیار نہیں کر سکے گا۔ تو یعنی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر شے جو قرآن مجید میں مذکور ہے اس کا اگرچہ کہ وہ مضموم نہ بھی ہو تب بھی اس کو اختیار کرنا کوئی ایسا لازم اور ضروری اور واجب نہیں ہوتا، وہ ہمارے فہم میں اضافے کا باعث ہوتی ہے۔ کسی واقعے کے بیان میں وہ ذکر آیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ واجب الاطاعت اور واجب التعمیل نہیں ہوتا۔ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی۔ اب اسی طرح ایک کوئی شے قرآن مجید میں خبر کے طور پر آئی ہوتی ہے، واقعے کے طور پر آئی ہوتی ہے، وہ نہ مذموم ہوتی ہے نہ مذاق خیز ہوتی ہے، تو اس کو اگر کوئی اختیار کر لے تو اس کا اختیار ہے، یعنی وہ ایک طرح سے اختیاری معاملہ ہوتا ہے، چاہے تو اختیار کر لے، چونکہ وہ انشائیہ انداز میں آئی نہیں ہوتی، اس کا حکم جو ہے وہ شارع کی طرف سے دیا نہیں گیا ہوتا، لہٰذا اگر اس کو نہ بھی اختیار کیا جائے تو وہ کوئی لازم نہیں ہوتا، وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو لازماً اختیار کیا جائے۔ تو بیعت در حقیقت قرآن مجید میں جو مذکور ہوئی ہے وہ اسی معنی میں ہوئی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو لازماً وہی بیعت کا نظام اختیار کیا جائے، وہی طریقہ اختیار کیا جائے، اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے وہ بیعت لی جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، تو تب جا کر آپ کا دین مکمل ہوگا، وگرنہ یہ کہ آپ کے دین میں نقص رہے گا، یہ تصور بہرحال امت میں موجود نہیں رہا ہے۔ یعنی اس معنی میں منصوص نہیں ہے کہ وہ آپ پر لازم ہو گئی ہے، فرض ہو گئی ہے، بلکہ وہ مذکور ہوئی ہے، اور اگر کوئی اختیار کر لے تو ٹھیک، نہیں اختیار کرتا تو کوئی اس پر ذم نہیں ہے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، کوئی اس پر جرم نہیں ہے، اور یہی موقف ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک تو اصل معاہدے کا تعلق ہے وہ تو لازم ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر باقاعدہ اس طرح بیعت کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر آج دستور کے تابع جماعت سازی ہوتی ہے تو تب بھی در حقیقت وہ بیعت کی قائم مقام ہی ہوگی، وہ بھی جائز ہوگی، اور وہ جو ضرورت ہے ایک اجتماعیت کے نظم و نسق کی، وہ بیعت کا نظام اختیار کیے بغیر بھی دستوری بیعت کے ذریعے سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے جو انہوں نے بارہا اور کئی بار بیان کیا ہے، اور ظاہر جماعت اسلامی میں وہ رہے ہیں، اور جماعت سے نکل کر انہوں نے اپنی جماعت بنائی ہے، اور بعض مواقع پہ انہوں نے جماعت اسلامی کو یہ آفرز بھی کیے ہیں کہ جناب اگر آپ الیکشن کی سیاست سے کو ترک کر دیتے ہیں تو ہم اپنی جماعت آپ میں ضم کر لیتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ چیز تو شامل نہیں تھی کہ آپ نظام بیعت بھی اختیار کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اس کو سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ ضرورت پوری کر دیتی ہے کہ جو اس معاہدے کے تحت ہے۔ بہرحال یہ چند لغوی مباحث تھے اور کچھ مسکنسیپشنز تھیں جو میں نے چاہا کہ آشکارا ہو جائیں۔ جو چیز چھن کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بیعت کا ذکر ہے تو وہ یعنی اس سے یہ سمجھنا کہ یہ واجب یا فرض کے درجے میں حکم ہے، ایسی بات قرآن مجید کی نص سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ چونکہ وہاں پہ مذکور ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب اسے منصوص کہتے تھے۔ یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ایک جملے میں یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب جب ڈاکٹر صاحب اسے یعنی منصوص کہتے ہیں تو اس کے پیچھے اب جو وہ پورا فلسفہ ہے، جو پورا تصور ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے بات کو جاننا چاہیں کہ یہ اس کے پیچھے مفہوم کیا ہے، اس بیعت کا فلسفہ کیا ہے، بیعت کی حقیقت کیا ہے، بیعت کا پس منظر کیا ہے، تو در حقیقت اس سطح پر یا یہ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ بیعت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، تو ہم بیعت کو ایک مترادف لفظ سمجھیں گے معاہدے کا۔ بیسیکلی یہ معاہدہ ہے، جیسے قرآن مجید میں عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے، معاہدے کا لفظ استعمال ہوا ہے، میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طرح بیعت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو خواہ بیعت کہہ لیں، خواہ عہد کہہ لیں، معاہدہ کہہ لیں، یا یہ کہ آپ میثاق کہہ لیں، یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی الفاظ ہیں جو قرآن میں عقود کا لفظ بھی آیا ہے، اوفو بالعقود، اپنے عقد جو اپنے عہد کر لیے ہیں، جو گریں گانٹھ لی ہیں، یعنی یہ کہ جو آپس میں جو کانٹریکٹ کر لیے ہیں ان کو پورے کرو۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت ایک ہی معنی دیتی ہیں، عقود، میثاق، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لغوی مفہوم میں، لیکن یہ کہ اصطلاحی مفہوم ان سب کا ایک ہی بنتا ہے، کانٹریکٹ کا، معاہدے کا،
اور آپس میں ایک ایسے بندھن کا کہ جس میں بند کر کوئی ایک نظام آگے چلایا جا سکے. تو بیعت کا پھر اس ایک جو معنی بنے گا اصطلاحی معنی وہ معاہدے کا اور میثاق کا بنے گا. اب اس کو ساتھ لے کر اگر ہم سامنے رکھیں تو یعنی یہ معاہدہ اور یہ اس کا مترادف ہونا خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان، تو ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ فانما یبایعون اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیعت کی ہے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. اب اس کے بعد جو بات آئی ہے فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ، جو اس کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اس پر آئے گا. اب اس کے بعد جو بات جو اپنے عہد کا ایفا کرے گا، اب وہ دیکھیں وہ بیعت کا لفظ عہد کے لفظ سے بدل گیا. تو یہ جو ایفائے عہد ہے وہی در حقیقت جو ہے وہ بیعت ہے. ایفائے بیعت یا ایفائے عہد یہ ایک ہی بات ہو گئی. ومن اوفا، جو اسے اس کا ایفا کرے گا، اور ایفا ہمیشہ عہد کا ہوتا ہے. تو اس چیز کو سامنے اگر ہم رکھیں گے تو بات واضح ہو گئی کہ بیعت اور عہد یہ بالکل مترادف باتیں ہو گئی. اچھا، اب اس عہد کو دیکھتے ہوئے اس کے اگر تصور کو ہم سمجھنا چاہیں تو وہ تصور سمجھتے ہوئے ہم ذرا چیز کو اور اچھی طرح نکھار لیتے ہیں کہ ہم تنظیم اسلامی کا جو بیعت فارم ہے ذرا اپنی توجہ اس پر فوکس کر لیتے ہیں. اس بیعت فارم کی جب بھی ڈاکٹر اسرار احمد وضاحت کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ ہمارا بیعت فارم 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہے جو انسان کی توبہ اور تجدید جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، تجدید ایمان سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے جو اللہ سے معاہدے سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو امیر جماعت کے ساتھ معاہدے سے تعلق رکھتا ہے. یہ 3 حصے ڈاکٹر صاحب بیان کیا کرتے تھے، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، اب بھی یاد ہوگا. تو در حقیقت اگر آپ اسے دیکھیں گے تو تنظیم اسلامی کی جو اساسی دعوت ہے، آج کل شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا اور شاید نظام تربیت میں اس کا تذکرہ بھی نہ ہوتا ہوگا، لیکن یہ کہ تنظیمی کی اساسی دعوت جو اس کی ہر کتاب کے پشت والے صفحے پہ لکھی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں توبہ، تجدید ایمان اور تجدید عہد. تو اگر آپ اس بیعت فارم کو دیکھیں تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ مشتمل ہے توبہ پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پہلا حصہ وہ ہے. تجدید ایمان دوسرا حصہ وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا حصہ ہے. اور اس کے بعد ہے تیسرا حصہ وہ ہے تجدید عہد کا، اور وہ عہد کا جو تجدید ہے وہ انی اعاہد اللہ، وہ الفاظ ہیں وہاں پہ. اگر آپ خاص طور پہ اپنا بیعت فارم سامنے کھول کے رکھ لیں تو یہ جو 3 اساسات تھیں آپ کی اساسی دعوت کی، توبہ، تجدید ایمان، تجدید عہد، تو ان کو پہلے 2 حصوں میں سمو دیا گیا. تیسرا جو اسی عہد کی ایکسٹینشن ہے جو کسی امیر کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال میں نے اس کو آپ کے بیعت فارم کے ساتھ بھی جوڑ دیا تاکہ واضح ہو جائے آپ کے اوپر کہ در حقیقت یہ اسی اساسی دعوت کا ہی نتیجہ ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ توبہ سے، یعنی یہ کہ پلٹنا جس کام میں لگے ہوئے ہیں، غلطی میں، غفلت میں، جن چیزوں نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، جن محبتوں نے اپنے دام میں الجھایا ہوا ہے اور زلف میں پھنسایا ہوا ہے، ان سب محبتوں کا، وہ مال کی ہو، جان کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، گھر و مکان اور کاروبار کی ہو، اس سب سے اپنے آپ کو نکال کے پلٹنا اللہ کی طرف، اللہ کی کاز کی طرف، اللہ کی راہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، یہ توبہ ہے. اور تجدید ایمان تو ہم سب کو حاصل ہے، اسلام والا، قول والا، کہ اقرار باللسان والا. تو یہاں تجدید ایمان سے مراد ہے ایمان حقیقی کی تجدید، ایمان قلبی کی تجدید، اور ایمان جو سچا اور کھرا جو دل میں اترا ہوا ایمان ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں، اس کو از سر نو پانا اور اس کی طرف پلٹنا اور اس کو حاصل کرنا. تو یہ ہو گیا جی تجدید ایمان. اب آ گیا تجدید عہد. تجدید عہد کیا ہے؟ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، انی اعاہد اللہ، میں اللہ سے معاہدہ کرتا ہوں، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں. اور وہ عہد و پیمان کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنا جو ہے امکان بھر کوشش کروں گا، استعداد جو بھی مقدور ہے میرا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جتنا کر سکتا ہوں اتنا اللہ کی راہ میں کروں گا، اور اس راہ میں اپنا مال بھی کھپاؤں گا، اپنی جان بھی لگاؤں گا،
لِإِقَامَتِ دِينِهِ وَإِعْلَاءِ کَلِمَتِهِ، تاکہ اس کا دین قائم ہو جائے اور اس کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ اب یہ معاہدے کا تعلق اقامت دین کے ساتھ ہے، اس معاہدہ کا تعلق اللہ کے دین کو غالب، اللہ کے کلمے کو غالب کرنے کے ساتھ ہے۔ تو یہ معاہدہ ہے اس غرض کے لیے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ لیکن یہ معاہدہ ہے کس کے ساتھ؟ یہ معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہر شخص جو ایمان لاتا ہے، ایمان لاتے ہی در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ اس عہد و پیمان میں جڑ جاتا ہے، اور اسی عہد و پیمان کو توڑنے کا نام در حقیقت نفاق ہے، اسی میں کمی بیشی کرنے کا نام منافقت ہے، اور اسی سے گریز کا نام یا انحراف کا نام، یا یہ کہ اس سے سائیڈ سے ہو کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف، تو وہ کنارے سے ہو کے نکلنے کی کوشش کرنے والے، در حقیقت یہی وہ شے ہے کہ جس کو منافقت یا نفاق کہتے ہیں۔ لیکن یہ بندے اور اللہ کا معاہدہ ہے، اس معاہدے میں کوئی اور شامل نہیں ہے، اور یہ معاہدہ پہلے دن سے ہو جاتا ہے، خواہ اس کا باقاعدہ کوئی کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہو، ہاتھ میں ہاتھ دیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا۔ جب وہ تجدید ایمان کا لازمی نتیجہ یہ معاہدہ ہے کہ اب میں اللہ ہی کے لیے جیوں گا، اللہ ہی کے لیے مروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ معاہدہ ہو گیا، یہ اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے اس معاہدے کا ذکر جو کیا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اچھا، اب یہ دیکھیے سورہ توبہ سن 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، مدینے میں نازل ہو رہی ہے، اور مدینے کے بھی 9 سال گزرنے کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ معاہدہ تو یہ شروع سے ہے، اور اس کی بنیاد پر دیکھیں سورہ احزاب میں ذکر آ چکا، جس نے اسے پورا کیا تو اس کو جو ہے وہ اجر ملے گا، جس نے اسے کو توڑا تو پھر اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ تو یہ ذکر تو وہاں پہ بھی آ چکا، تو یہ معاہدہ پہلے سے موجود ہے، اسی کی بنیاد پر ساری جو ہے وہ جد و جہد ہوئی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہاں اس خاص موقع پر جو غزوہ تبوک کے موقع پہ جو نازک صورتحال بن گئی ہے، اس معاہدے کو اثر نو کھول کر واضح کر کے الفاظ کی صورت میں سامنے رکھا گیا ہے، اور ہمارے لیے رہنمائی سامنے آ گئی کہ در حقیقت جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو اشترا وہ جو ہے وہ اس سے اللہ خرید لیتا ہے، یعنی وہ بیچ دیتا ہے۔ یہ بے جو ہے وہ بے و شرع، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں خرید و فروخت کے لیے۔ تو یہاں پہ اشترا کا لفظ آیا ہے، ہمارے ہاں اردو میں مشتری کا لفظ بہت مشہور ہے، آپ نے اشتہار ضرور دیکھا ہوگا، مشتری ہوشیار باش، یعنی جو خریدار ہے وہ ہوشیار رہو، یہ پلاٹ جو آپ خریدنے لگے ہو یہ متنازع پلاٹ ہے، اس کے کئی مالک ہیں، یا کسی اور کا بھی دعویٰ ہے اس کے اوپر، تو یہ خریدنے سے پہلے چوکنے رہنا، معلومات پوری کر لینا، یہ مشتری ہوتا ہے، خریدنے والا۔ تو ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، ان سے کیا خرید لیا؟ انفسہم و اموالہم، ان کے جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے، اور بدلے میں کیا دیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ ایک خرید و فروخت کا معاہدہ ہے، اور اس خرید و فروخت کے معاہدے میں اہل ایمان نے جان اور مال اللہ کو بیچنا ہے، اور اللہ نے بدلے میں اور اللہ سے جنت خریدنی ہے۔ اب خالص اگر وہ جو تجارتی الفاظ استعمال کیے جائیں، زبان استعمال کی جائیں، تو بندہ مومن خریدار ہے جنت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ایک قیمت اس نے رکھی ہے، وہ جان و مال ہے، تو جان و مال اللہ کو دیں گے، بدلے میں اللہ سے جنت لیں گے۔ اب یہ ہے کانٹریکٹ، یہ ہے معاہدہ، یہ ہے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان، یہ ہو گیا ہے۔ تو آگے جا کے آتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، پس خوشیاں مناؤ اپنی اس بیع پر، اپنی اس جو آپ نے جو سودا کیا ہے اس سودے پر جو تم نے باہم کر لیا ہے، یعنی وہ ایک، اب یہ باہم کس کے ساتھ ہوا؟ یعنی مبایعت میں تو 2 فریق ہوں گے، تو ابھی تک جن 2 فریقوں کا ذکر ہے، ایک بندہ مومن ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اچھا، اس بات کو قرآن مجید نے یوں بھی بیان کیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اب قرض کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب آپ نے جان و مال ابھی لگانی ہے اور آپ کو جنت بعد میں ملنی ہے، تو ابھی جو آپ دے رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ اس کو بطور قرض مان رہا ہے، بدلے میں آپ کو جنت دے گا، تو جب تک وہ جنت آپ کو ملی نہیں تب تک تو یہ قرض رہے گا۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے اعزاز کے لیے اور اکرام کے لیے اسے باقاعدہ قرض کے طور پر تسلیم کیا، تو یہ بالکل ایک خرید و فروخت کا معاہدہ ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو بھی 2 فریق ہوتے ہیں
جب وہ معاہدہ کرتے ہیں، کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو یا تو وہ خود حاضر ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصالتاً حاضر ہونا، اور اگر خود حاضر نہ ہوں تو وکالتاً حاضر ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک معاہدہ بہت عام ہے، نکاح کا معاہدہ، اور نکاح کے معاہدے میں ہمیں معلوم ہے کہ دو آدمیوں میں جو ہے وہ معاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، مرد اور عورت، ایک میاں دوسرا بیوی، لیکن یہ کہ میاں تو اصالتاً حاضر ہوتا ہے، خود موجود ہوتا ہے وہاں پر، اور بیوی کی طرف سے اس کا وکیل ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ایک فریق اصالتاً حاضر ہے اور دوسرا وکیل جو ہے وہ وکالتاً اپنے نمائندے کے ذریعے سے حاضر ہے، اس معاہدے میں شریک ہے۔ اب معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہے اس کی تو تجلی پیغمبر نہیں برداشت کر سکتے، تو ایک عام آدمی اللہ کے ساتھ اس طرح کیسے معاہدہ کر سکتا ہے؟ تو اب یہ معاہدہ ہوتا ہے در حقیقت پھر اللہ کے نمائندے کے ذریعے سے۔ یہ بحث اب یہاں سے بہت اہمیت کی حامل ہو گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے وہ اللہ کے کسی نمائندے کے ذریعے سے ہوگا، اور اللہ کا وہ نمائندہ اللہ کی طرف سے مامور ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ کا نمائندہ ہے تو خود میں تو نہیں کھڑے ہو کے کہہ سکتا جناب میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ آپ سوچ لیجئے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ اللہ کے نمائندے؟ بڑا مشکل ہے یہ بات کہنا، میں کہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ تو ہاں، بندہ دو صورتیں ہیں کہ کوئی کافی جو ہے آج کل جو ہماری آگے جا کے شاید ہماری قومی جو ہے فصل قرار پانے والی ہے، اس کے 3-4 گلاس چڑھائے ہوئے ہوں، پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ یا یہ کہ ویسے ہی دماغ خراب ہو گیا ہو تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ یا کوئی نیلی پیلی روشنیاں دیکھنی ہوں، کچھ ہوتے ہیں لوگ سلوک کی منزلیں طے کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کے انہیں کچھ خاص لائٹس نظر آتی ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ ہمہ شمہ کیسے کہیں گے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں؟ دماغ کی درستگی کی صورت میں، اصابت کی صورت میں کیسے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں؟ یہ تو جن کو اللہ معمور کرتا تھا وہ بھی اللہ سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو وہ بھی جو ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تو وہ بھی تو بڑی مجبوری سے قدم اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ من کے قدم لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے معمور کیا ہے۔ اب وہ ہاتھ بڑھا کے کہتے تھے کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کیونکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے اس پر مہر تصدیق بھی ثبت ہو جاتی تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو دو ہاتھ تھے، ایک اللہ کے نمائندے کا ہاتھ اور ایک اپنی جان اور مال بیچنے والے کا ہاتھ، ان دونوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی تھا، وہ جو اصل جس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے نمائندے کے ساتھ تو معاہدہ نہیں ہے، معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا نمائندہ اللہ نے معمور کیا ہے کہ اس کی طرف سے جا کر وہ معاہدہ کرے، یہ ہے اصل اس کی سپرٹ، اصل اس کی روح۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، اچھی طرح ٹانک لیجئے کہ یہ آپ کا اللہ کے نمائندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو بات بہت صاف ہو گئی، سمجھ بھی آ گئی کہ یہ ایک اللہ نے نمائندہ بنایا ہے، اس نمائندے کے ہاتھ پر آپ نے یہ معاہدہ کر لیا کہ اب جیسے آپ کہیں گے ویسے میں جان لگاؤں گا، جیسے آپ کہیں گے ویسے میں مال لگاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اللہ کو بیچا، اللہ نے آپ کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ میرے جان اور مال کو کہاں پہ کھپاتے ہیں اور کہاں پہ لگاتے ہیں، لہذا میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور یہ تو بالکل دل مانتا ہے اس بات کو کہ یہ تو ایسا ہو جائے تو کوئی غلط نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ سوال نہیں اٹھتا ہے، کوئی اس میں اگرچہ کہ انسانی طبیعت کے لیے یہ بھی مشکل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک معقول بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے اور ایک معروف بات ہے۔ اب جب بات اس سے آگے چلتی ہے تو پھر بہت سارے جو ہے پیچ پڑتے ہیں، بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، بہت سارے ابہام ہوتے ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، اعتراضات ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اب اگر نبوت ختم ہو گئی ہے، اللہ کی طرف سے معمور اور معصوم کسی نے نہیں آنا، تو کوئی مطابع نہیں ہو سکتا کہ اس کی اطاعت کی جائے اس طور پر کہ وہ کہے مرو تو مرو، وہ کہے جیو تو جیو، وہ کہے تو آگ لگاؤ تو آگ لگاؤ، وہ کہے چھلانگ لگاؤ تو چھلانگ لگاؤ۔ اب تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو ہوں؟ یہ دعویٰ تو نبوت کا دعویٰ ہے، اور پھیر پھیر کر ہوگا تو کوئی جیسے دنیا میں جنہوں نے کیا بھی ہے، تو بڑے بڑے جو جھوٹے نبی ہیں انہوں نے بھی کوئی ذلی اور بروزی اور پتہ نہیں کیا کیا جو بڑے چکر چلا کے لوگوں کو مغالطوں میں ڈالا ہے۔ تو اب بیعت کا ایک ایسا تصور گھڑ لینا کہ جو میں کہوں وہ تم نے کرنا ہے، یہ در حقیقت پھر وہی جو ہے نا وہ گمراہی ہے، اور یہ معمولی گمراہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ وہ جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ تو پھر گمراہی جا کے
قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں جڑتی، یہ تو آغا خانیوں کے ساتھ جڑتی ہے اگر کوئی اس تصور کے تحت کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے۔ تو خیر بیعت کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، کوئی بھی مغالطہ ہو تو یہ کوئی بڑا حساس معاملہ ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، تو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے ساری چیزیں کلیئر ہونے کے بعد اس چیز کی طرف جانا چاہیے۔ تو پہلا تو یہ چیپٹر تو ہو گیا کلوز۔ اس کو ڈاکٹر صاحب بھی اسی طرح کلوز کرتے تھے جیسے میں نے کلوز کیا، البتہ ان کے الفاظ مختلف ہوتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب کسی کی غیر مشروط، یا وہ ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے، مطلق اطاعت نہیں ہے، وہ صرف نبی کی ہوتی تھی، نبی کے بعد کسی کی بھی مطلق اطاعت نہیں ہوگی، غیر مشروط اطاعت نہیں ہوگی بلکہ مشروط ہوگی۔ لیکن کس کی ہوگی؟ خاص طور پہ بیعت کے نظام، ویسے تو اطاعت آپ اساتذہ کی بھی کریں گے، والدین کی بھی کریں گے، لیکن یہ کہ خاص طور پہ بیعت کے نظام کے اعتبار سے اگر کوئی بیعت کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے بیعت تو خلفائے راشدین کے دور میں بھی رہی، اسی لیے ڈاکٹر صاحب اسے معصور بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں اسے کہ جب یہ بات اس سے آگے بڑھے گی تو اس میں پھر آ جائے گی ایک شرط، اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ اضافہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک اصول بیچ میں آ جائے گا۔ اب ہم اگر کسی کی بیعت کریں گے تو ایسی کوئی بیعت نہیں کریں گے، ایسی کوئی اطاعت نہیں کریں گے، ایسا کوئی حکم نہیں مانیں گے کہ جس کو پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو یہ تو بعد کی بات ہے کہ وہ کون سا حکم ایسا دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، لیکن اگر غیر مشروط بیعت کسی کی کر لی اور اس نے ساری زندگی جو ہے وہ کوئی غلط حکم نہیں بھی دیا تب بھی ہے گناہ کا کام، اس لیے کہ آپ کسی کی غیر مشروط بیعت کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے بیعت کر کے ہر آنکھ کھلی رکھنی ہے کہ کوئی وہ غلط حکم نہ دے دے، اس کے ہر حکم کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ تو اس کا تو لازمی تقاضا پھر یہ ہے غیر مشروط ہو تب ہوگی، اور یہی وہ بات تھی کہ جس کو خلفائے راشدین نے یہ بھی بات واضح کی، جب تک میں سیدھا رہوں تم کو میری اطاعت تم پر لازم ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا تم پر لازم ہے۔ یعنی اب دوہری ذمہ داری آ گئی، صرف ہاتھ چھڑا کے چلے جانا ہی لازم نہیں ہے کہ چلو جی آپ نے ہاتھ چھڑایا شام چلے گئے، نہیں، آپ نے سیدھا بھی کرنا ہے۔ اس سیدھا کرنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جان چلی جائے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی آپ کو شرافت سے جا کر گھر بیٹھ کے تو بیلوں کی دمیں مروڑنی چاہیے تھی، تو وہ یاد رکھیں کہ جہاں وہ اطاعت کی ہے جتنے سال تو اتنے سال تو کم از کم حق بن جاتا ہے سیدھا کرنے کا بھی، کر سکیں نہ کر سکیں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اتنے سال اٹیمپٹ تو کرنی چاہیے نا سیدھا کرنے کی، تو تب جا کے وہ بیلنس قائم ہوگا۔ بات ثقیل ہو رہی ہو تو وہ ہمارے کوئی ساتھی ہوتے تھے تنظیمی میں، تو انہوں نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی کی طرف جھک بھی گئے، تو پہلی بیوی نے کہیں شکایت کی کہ آپ جو ہے نا وہ یہ تو بڑا ڈھول پیٹتے ہیں دین کا اور اسلام کا، اور بیوی کا حق جو ہے وہ پورا نہیں دیتے اور میرے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی 30 سال تو میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، تو اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 30 سال اس کے ساتھ رہوں۔ تو بہرحال وہ ایک تھوڑی سی گفتگو میں جو ہے نا وہ بھاری پن ہو رہا تھا، تو میں نے چھوٹی سی بات آپ کو یہ سنا دی، لیکن یہ کہ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جہاں اطاعت کرنا، چونکہ معاہدہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے، جب تک آپ نے اس معاہدے کو کسی کے ساتھ رہ کے پورا کیا مشروط معاہدہ، تو وہ آپ پورا کرتے رہے، اللہ کے لیے پورا کرتے رہے، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتے رہے۔ اور آج اگر معلوم ہوا ہے کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ کہ یہ اللہ کے معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حقیقت کھولی جائے، پھر سب کے اوپر، سب کو واضح ہو، سب کو پتہ ہو کہ اصل معاملہ کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، اصل اس کے پیچھے جو ہے وہ دجل کیا ہے، فریب کیا ہے، دغا کیا ہے، مغالطہ کیا ہے، وہ چیزیں کھولی جائیں پھر۔ تو یہ تو ہو گئی جی دوسری بات کہ جسے ہم کہیں گے کہ بیعت کا اس کے بعد اگر کسی کی بیعت ہوگی تو یہ مشروط ہوگی، غیر مشروط نہیں ہوگی۔ اب اس سے آگے جو چیزیں چلتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں جن پر ہم نے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کرنی ہے۔ وہ جو دو طرح کی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ایک مکتب فکر ہے، خاص طور پہ جو اہل حدیث مکتب فکر ہے، ان کے ہاں یہ بات تقریباً مجمع علیہ ہے کہ بیعت تو صرف دو اشخاص کی ہو سکتی ہے، یا نبی کی ہو سکتی ہے یا خلیفہ کی ہو سکتی ہے۔ خلیفہ کی اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ امت کا نمائندہ ہے، اصلاً وہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے،
تو وہ جو سبیل المومنین ہے اس کو ریپریزنٹ وہ کر رہا ہے، تو اس کی غیر مشروط بیعت بھی گویا ہر کسی کی نہیں ہو سکتی، صرف جو امت کا نمائندہ ہے اس کی بیعت ہو سکتی ہے۔ تو ان کی رائے تو یہاں تک ہے، لیکن یہ کہ بعض حضرات نے پھر اس سے آگے، اور ظاہر اکثریت جو ہے وہ اس بات کی قائل ہیں کہ غیر نبی غیر خلیفہ کی بھی بیعت ہو سکتی ہے۔ یہ صوفیہ کی ساری بیعت جو ہے وہ اسی طرح کی ہے۔ اور اب جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے جو بیعت شروع کی ہے وہ ہے بقول ان کے دعوے کے وہ بیعت جہاد ہے، وہ نہ خلافت کی بیعت ہے، نہ ہی وہ جو ہے وہ نبوت کی بیعت ہے، بلکہ وہ جہاد کی بیعت ہے۔ اب اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو بس اتنی فرق ذہن میں رہے کہ جو بیعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی وہ بیعت تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو بیعت حضرت ابو بکر نے لی، حضرت عمر نے لی، حضرت عثمان نے لی، حضرت علی نے لی، اور بعد میں جو بھی نام نہاد خلفاء تھے انہوں نے لی، ڈاکٹر صاحب جو بیعت لیتے تھے یہ وہ بیعت بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دے کر امت کے نمائندے کے طور پر وہ بیعت لی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو بیعت لیتے ہیں یہ ایک بالکل مختلف بیعت ہے، اس کو اپنی جگہ پہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا اگر کوئی سلسلہ جا کر کسی سے ملے گا نا تو وہ جا کے ملے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ صرف یعنی یا یہ کہ عبداللہ ابن زبیر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس کے علاوہ تو یہ جو ہے نا یہ جو ادھر ادھر ہم سلسلے جوڑ رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ نبوت والی بیعت ہے نہیں، نمبر دو یہ خلافت والی بیعت ہے نہیں، یہ بیعت اگر ہے تو یہ خروج والی بیعت ہے۔ جن دو حضرات نے خروج کیا ہے ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، خوشی سے جوڑیے، بالکل جڑتا ہے، ماننے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اگر نیچے آتے ہیں یعنی اپنے قریب کے دور میں آتے ہیں تو پھر تحریک شہیدین کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ جڑے گا، اور اس سے بھی نیچے اگر آتے ہیں تو ملا عمر مجاہد کے ساتھ جڑے گا، بلکہ وہ تو اس میں تو دونوں چیزیں گڑمڑ ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک وقت میں ایک خاص خطے کے تو بہرحال امیر المسلمین یا امیر المومنین بھی تھے، تو اس وقت لوگ ان کے ساتھ بیعت ہوئے تھے جب وہ سربراہ مملکت تھے، تو ان کو تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تحریک شہیدین، تو یہ جو تینوں مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں، خواہ حضرت حسین کی ہو، عبداللہ ابن زبیر کی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا یہ کہ تحریک شہیدین کی ہو، جو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب خروج کیا ہے تو یہ بیعتیں لی ہیں، اور خواہ حضرت حسین نے لی ہو یا دیگر کسی نے بھی لی ہو، خروج کے موقع پہ لی ہے۔ تو در حقیقت یہ بنیادی طور پر بیعت خروج ہے۔ خروج کو آپ جہاد کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی، ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں بیعت جہاد ہے، تو وہ حکمرانوں کی نظر میں خروج ہوگا، تو بس اتنی ساری بات ہے۔ تو یہ ہے اس کی اصل حقیقت، اور اس پر ہماری انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس اعتبار سے کہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ تصور سارے کا سارا رکھ دیا ہے، اور اب ہم اسے آگے کھولیں گے کہ اب تنظیم میں کیا تصور پایا جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کی گفتگویں آپ کو سنائیں گے، ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ اس کا تقابل کر سکیں گے کہ اس کے اندر کتنی کچھ گمراہی آ چکی ہے۔ اور جب ڈاکٹر صاحب نے یہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا تو جو اعتراضات ڈاکٹر صاحب پر اٹھے تھے، ان کے جو جوابات ڈاکٹر صاحب نے دیے تھے، ان اعتراضات اور ان جوابات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ وہ فتنہ جس کو اس وقت بعض حضرات نے سمجھا تھا کہ یہ فتنہ بنے گا بعد میں، وہ اب بن چکا ہے، وہ اب پوری طرح اپنے بالوں پر نکال چکا ہے، اور خاص طور پر اب وہ یہ بھی مان لیجئے کہ وہ جہلا کے ہاتھ چڑھ چکا ہے، اس لیے کہ اب تنظیم میں کوئی ایسا اہل علم نہیں ہے کہ جو اس تصور کا وکیل ہو، حمایتی ہو۔ خود تنظیم میں جو لوگ ہیں بھی کچھ بھی علم رکھتے ہیں تو وہ اس تصور کے حامل نہیں ہیں، اور جو اب تنظیم نے اختیار کر لیا اس کا حامی تو خیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے ان بچوں کے کہ جو کہانی سن کر مطمئن ہو جائیں، یہ دیکھ کے بغیر کہ کہانی کیا ہے، یہ سوچ کر کہ سنانے والے پر انہیں اعتماد ہوتا ہے، تو ان بچوں کے علاوہ کوئی بھی اس تصور بیعت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ یہ نری گمراہی ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے کہ جس میں اس وقت تنظیمی قیادت، ان پڑھ قیادت جو ہے وہ سدا بہار نظامت والی قیادت جو ہے وہ پڑھ چکی ہے۔ تو باقی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہمارے آئندہ جو بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اس میں آپ کے سامنے باقی دلائل بھی آ جائیں گے۔